बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि तालीमुल इस्लाम में तहारत के हवाले से, नमाज के हवाले से गुफ्तगू हो चुकी थी। आज जो है तालीमुल अकायद यानी तालीमुल ईमान पर गुफ्तगू है और उसमें से पहला मौजू ज़िक्र कर रहे हैं तौहीद का। ज़ाहिर है कि तौहीद, रिसालत और अक़ीदा माद ये अकायद सलासा जो है पूरे दीन की बुनियाद हैं। लिहाजा तौहीद के हवाले से सवाल जवाब के तरीक़े पर हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जी जो है वो मज़ामीन को ज़िक्र कर रहे हैं। और ये तालीमुल इस्लाम का जो रिसाला है ये जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नहायत नफीस रिसाला है कि सवाल जवाब के अंदाज़ में उन्होंने ज़िंदगी भर के शब व रोज़ के मसाइल और जो है अक़ायद को ज़िक्र कर दिया। तो उसमें आज हम तौहीद पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल, लफ्ज़ अल्लाह के क्या माना है? लफ्ज़ अल्लाह के क्या माना है? जवाब, अल्लाह उस ज़ात का नाम है जो वाजिबुल वजूद है। अल्लाह यानी खुदा ताला उस ज़ात का नाम है जो वाजिबुल वजूद है और तमाम सिफ़ात कमालिया उसमें मौजूद है। वाजिबुल वजूद का मतलब है कि उसका वजूद यकीनी है, उसका वजूद होना जो है वाजिब और ज़रूरी है वो वाजिबुल वजूद यानी मुमकिन या महाल में से नहीं है, मुमकिनात में से नहीं है। अल्लाह के अलावा जितनी मखलूक है उनके जो वजूद है वो मुमकिनात है, उन पर फ़ना भी आ सकती है, लेकिन ये वाजिबुल वजूद है, इस पर फ़ना नहीं आ सकती। तो और ये तमाम सिफ़ात कमालिया, कमाल की जितनी सिफ़ात हैं वो सारी की सारी अल्लाह की ज़ात में मौजूद होती हैं। सवाल, वाजिबुल वजूद के क्या माना है? जवाब, वाजिबुल वजूद ऐसी हस्ती को कहते हैं या ऐसी मौजूद शय को कहते हैं जिसका वजूद यानी मौजूद होना वाजिब यानी ज़रूरी हो, जिसका मौजूद होना वाजिब यानी ज़रूरी हो और उसका अदम महाल हो, उसका ना होना जो है वो महाल हो, नामुमकिन हो, कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं हो कभी। जैसे इंसान है, इंसान वाजिब नहीं बल्कि मुमकिन है, आज है कल को फौत हो गया, फ़ना है, तो गया कि एक चीज़ आज है फ़ना हो गई। तो गया कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उसका मौजूद होना ज़रूरी और उसका आदम जो है वो महाल। जो वाजिबुल वजूद होगा वो हमेशा से होगा और हमेशा रहेगा। यानी वाजिब वजूद की अलामात और औसाफ बयान कर रहे हैं कि एक तो ये कि जो वाजिब वजूद होगा वो हमेशा से होगा और हमेशा रहेगा, ना उसकी इब्तिदा होगी ना उसकी इंतहा होगी। ये नहीं कह सकते आज से अल्लाह पैदा हुआ, नहीं, उसकी कोई इब्तिदा ही नहीं है, वो शुरू से ही है। उसकी इंतहा भी कोई नहीं है कि कब तक रहेगा, यही है वाजिब होने की अलामत। ना उसकी इब्तिदा होगी ना इंतहा, और किसी वक्त उसकी नेस्ती ना हो सकेगी, यानी नथिंग हो जाए, ख़त्म हो जाए, फ़ना हो जाए, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता। और वो खुद ब खुद मौजूद होगा या खुद ब खुद मौजूद होगा, किसी के मौजूद करने से मौजूद नहीं होगा। जैसे खुद इंसान जो अल्लाह के मौजूद करने से हम वजूद में आए, ज़मीन आसमां अल्लाह के वजूद देने से वजूद में आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद अपने आप में जो खुद मौजूद होगा, किसी के मौजूद करने से मौजूद नहीं होगा। यानी किसी ने उसको वजूद नहीं दिया बल्कि उसका अपना इर्साल वजूद है। यह है खुदा होने की अलामत। क्योंकि जो चीज़ किसी दूसरे के पैदा करने से पैदा हो और वजूद में आए वो वाजिबुल वजूद नहीं हो सकती। जो किसी दूसरे के पैदा करने से वजूद पकड़े तो वो वाजिबुल वजूद नहीं, इसका मतलब वो मुमकिन वजूद है। जैसे हम लोग हैं, आसमान और ज़मीन है, आसमान ज़मीन की चीज़ें हैं, तो ये मुमकिन वजूद है, किसी दूसरे ने उसको बना के पैदा किया है। बस इस्लामी तालीम के मुताबिक अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, इसके सिवा आलम की कोई चीज़ वाजिबुल वजूद नहीं। तो क्योंकि इस्लामी अक़ीदा ये कि अल्लाह वाजिबुल वजूद है, अल्लाह के अलावा जितनी चीज़ें कोई भी वाजिबुल वजूद नहीं है, क्योंकि कोई भी खुद ब खुद पैदा नहीं हुआ बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करने से पैदा हुआ। सिफ़ात कमालिया के क्या माना है? जवाब, खुदा ताला चूँकि वाजिबुल वजूद है और वाजिबुल वजूद का अपनी ज़ात में कामिल होना ज़रूरी है, तो उसको कमाल ज़ाती के लिए जिन सिफ़तों का उसमें होना ज़रूरी है वो सब उसके लिए साबित हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वाजिब वजूद है और अपने ज़ात में कामिल होना ज़रूरी, तो उसके कामिल होने के लिए जितनी सिफ़ात चाहिए थी वो सारी सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला के अंदर मौजूद है, और इसलिए उन्हीं सिफ़तों को सिफ़ात कमालिया कहते हैं। वो सब सिफ़तें जो है सिफ़ात कमालिया कहलाती हैं, उनको सिफ़ात कमालिया कहा जाता है, इसलिए फरमाया कि ये वाजिबुल वजूद। उसके बाद सवाल, जो चीज़ हमेशा से हो और हमेशा रहे उसे क्या कहते हैं?
جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جب ایسی شے کو قدیم کہتے ہیں، ایسی شے کو قدیم کہتے ہیں۔ تو ظاہر قدیم وہ چیز جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے وہ قدیم کہلاتی ہے۔ سوال، خدا تعالیٰ کے سوا اور کیا چیزیں قدیم ہیں؟ یعنی اللہ کے سوا اور کون کون سی چیزیں قدیم ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں، ان کے سوا اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور ذات کے اندر صفات یہ سب قدیم ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ کائنات کے اندر نظر آتا ہے سب جو ہے وہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ قدیم کے مقابلے میں لفظ آتا ہے حادث، وہ حادث ہیں یعنی بعد میں پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات یہ دونوں قدیم ہیں، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی ساری صفات موجود تھیں، تو وہ بھی قدیم ہیں اور ذات بھی قدیم ہے۔ سوال، جب خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز ہمیشہ سے موجود نہیں تھی تو خدا تعالیٰ نے آسمان و زمین اور تمام چیزیں کیسے بنائیں؟ یہ تمام چیزیں اللہ نے پھر کیسے بنائیں؟ جواب، خدا تعالیٰ نے تمام عالم کو اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنے حکم سے اور اپنے یہ قدرت سے پیدا کیا۔ اسے عالم کے بنانے اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی۔ اللہ کو آسمان و زمین بنانے کے لیے یا یہ کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بھی عالم کو پیدا کرنے میں کسی چیز کا محتاج ہوتا تو واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ اب آ کے آسمان زمین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میٹیریل کے محتاج ہیں، وہ میٹیریل ملے، خام مال ملے، اب اللہ بنائے ایک ایک چیز۔ تو اللہ اگر کسی چیز کا محتاج ہو بنانے میں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی، پھر واجب الوجود کس بات کا ہوا؟ ایسے جوڑ بند کر کے اسمبل کر کے تو ہم بھی اسی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ تو اسمبل کر کے بنانا مقصد نہیں ہے، شروع سے اس کو وجود دینا مقصود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو شروع سے وجود دیتا ہے اور اپنے حکم اور قدرت سے کن فیکون، کن فیکون سے کن کرتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، بس یہ اللہ کا کمال ہے۔ اور اس کے سب کچھ خود میٹیریل بھی خود ہی بنا اور خود ہی ایک چیز نے اپنی حیت پکڑ لی، تو یہ اللہ کا کمال۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور واجب وجود اپنے کسی کام میں کسی دوسرے شخص یا دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کو جب ہم نے واجب الوجود مان لیا تو پھر اب وہ کسی چیز کی تخلیق میں کسی نہ شخص کا محتاج ہے اور نہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ سوال، خدا تعالیٰ کی صفات کمالیہ کیا کیا ہیں؟ صفات کمالیہ کیا کیا ہیں وہ اب کی تفصیل پوچھ رہے ہیں۔ جواب، نمبر 1 وحدت، ایک ہونا، وننس آف اللہ۔ وننس آف اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یکتائی، اللہ کا ایک ہونا۔ نمبر 2 قدم یا وجوب وجود، قدم یا واجب الوجود ہونا، یعنی قدیم ہونا، اللہ کا قدیم ہونا یہ اس کی صفات کمالیہ میں سے ہے۔ یا وجوب وجود یعنی وجود کا واجب ہونا، ضروری ہونا۔ نمبر 3 حیات، زندہ ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے زندہ ہونا۔ نمبر 4 قدرت، قادر ہونا، قدرت ہونا، اور علم ہونا۔ اور نمبر 6 ارادہ ہونا، اللہ کی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد کن فیکون سے کام ہوتا ہے۔ نمبر 7 سمع یعنی سننے کی صلاحیت ہونا۔ بصر، دیکھنے کی جو خوبی ہونا۔ نمبر 9 کلام کے پر قادر ہونا، بات کرنا۔ نمبر 10 خلق، اور جو پیدا کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ اللہ کے اندر خوبی۔ وہ تکوین وغیرہ اور کائنات کے اندر جو اللہ کے تکوینی امور ظاہر ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی صفات کمالیاں ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے صفت وحدت کے کیا معنی ہے؟ صفت وحدت کے کیا معنی ہے؟ جواب، وحدت کے معنی ایک ہونا۔ یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے۔ تو یہ یکتائی جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے، ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی ایک ہے، یعنی اس درجے کی صفات کسی دوسرے میں اب موجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ منفرد ہے ان صفات میں۔ اور توحید کے معنی خدا کو ایک سمجھنا یا اس کے ایک ہونے کا یقین و اقرار کرنا، خدا تعالیٰ کو جو ہے ایک سمجھنا اور یا اس کے ایک ہونے کا یقین و اقرار کرنا، اس کو جو ہے وہ توحید کہا جاتا ہے۔ سوال، صفت قدم اور وجوب وجود کے کیا معنی ہے؟ یعنی کہنا قدم یہ اللہ کی صفت ہے، وجوب وجود یہ اللہ کی صفت ہے، اس کمالی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب، قدم کے معنی قدیم ہونا، قدیم ہونا۔ ایک قدیم ہم یوز کرتے ہیں، یہ بڑی قدیم، یہ بہت قدیم عمارت ہے، یہ بڑی قدیم عمارت، یہ وہ قدیم نہیں، وہ تو ہمارا محاورے کا قدیم پرانا ہونا۔ تو یہ اللہ کا یہ قدیم جو پرانا ہونے کے معنی میں نہیں، بلکہ قدیم کا معنی ہے یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، یہ ہے قدیم کا معنی،
کہ قدیم کا معنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، اس کو قدیم کہتے ہیں۔ اور وجوب وجود کے معنی ہے واجب الوجود ہونا۔ واجب الوجود کے معنی تم شروع میں پڑھ چکے ہو، یعنی واجب وجود کا معنی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے وجود کا ہونا ضروری ہے، اللہ کے وجود کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ تو قدیم کا معنی آپ سمجھ گئے، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے قدیم کہا جاتا ہے۔ نمبر سوال ازلی ابدی کے کیا معنی ہے؟ کہ اللہ ازلی ہے، اللہ ابدی ہے، تو ازلی ابدی ہم یوز کرتے ہیں، تو ازلی ابدی کا کیا معنی ہے؟ جواب، جس چیز کی ابتدا نہ ہو یعنی ہمیشہ سے ہو اس کو ازلی کہتے ہیں، جس کی کوئی ابتدا نہیں اس کو ازلی کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے۔ اور جس چیز کی انتہا نہ ہو یعنی ہمیشہ رہے اسے ابدی کہتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہ ہو اس کو ابدی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، یعنی اللہ کی ابتدا بھی کوئی نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں فلاں جو ابتدا سے اب اللہ تھا، اس سے پہلے نہیں تھا، نہیں، ایسا کوئی نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، تو گویا کہ ابدی بھی ہے، تو ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اور یہی معنی قدیم ہونے کے ہیں۔ تو قدیم ہونے کے معنی یہی ہیں کہ جو شروع سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ سوال حیات کے کیا معنی؟ حیات کے معنی زندگی کے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ زندہ ہے، زندگی کی صفت اس کے لیے ثابت ہے، تو حیات کا معنی زندگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، زندگی کی صفت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ سوال صفت قدرت کے کیا معنی ہے؟ قدرت کی صفت اس کا کیا معنی؟ جواب، قدرت کے معنی طاقت کے ہیں، قدرت کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی عالم کو پیدا کرنے، قائم رکھنے اور پھر فنا کرنے، پھر موجود کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، مطلب عالم کو پیدا کرنے اور پھر اس کو قائم رکھنے، پھر فنا کرنے، پھر دوبارہ جو اس کو پیدا کر دینے، ظاہر کر دینے میں، یہ ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہیں، اسی کو قدرت کہا جاتا ہے۔ سوال صفت علم کے کیا معنی ہے؟ جواب، علم کے معنی ہے جاننا، علم کا معنی ہے جاننا، یعنی خدا تعالیٰ تمام چیزوں کا عالم یعنی جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی نکلی ہوئی نہیں، چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ جانتا ہے اس کو۔ ذرہ ذرہ کا اسے علم ہے، ذرے ذرے کا اس کو علم ہے، ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور معدوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، یعنی ابھی موجود نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی اس چیز کو جانتا ہے، اور پھر موجود ہو گئی اس کے بعد فنا ہو گئی اس کے بعد بھی جانتا ہے۔ اندھیری رات میں کالی چونٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو بخوبی جانتا اور دیکھتا ہے۔ کالی چونٹی اندھیری رات میں پتھر کے اوپر چل رہی ہے تو اس کے پاؤں کی حرکت کو بھی اللہ جانتا اور دیکھتا ہے، یعنی یہ عالم ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خدا کے علم میں سب روشن ہیں، انسان کے دل اور دماغ میں خیال لا رہا ہے، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ خیال کی بھی خبر ہے۔ علم غیب خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی ایسے غیب کا جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کسی اور کے ساتھ یہ صفت متصف نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے خیال اور ذہن کی فکر تک سے واقف ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر کے خیالوں کو بھی پاکیزہ رکھے، کیونکہ ہمارے خیالوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیرا ہے، کیونکہ اندر ہم اپنے سوچ اور خیال کے اندر بری اور گندی چیز سوچیں گے تو اللہ ہمارے خیال کو دیکھ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ ہماری اللہ کیا کریڈیبلٹی لگے گی، اللہ کے ہمارا کیا وزن لگے گا کہ یار دیکھو کہ کیسا ہے، بظاہر دیکھو کیا حلیہ بنا رکھا ہے، اندر دیکھو کیا سوچ رہا ہے۔ تو اس لیے اپنی سوچوں پر بھی پیرا لگاؤ، کیونکہ یہ سوچو کہ میری سوچ کو بھلے سامنے والے نہیں دیکھ رہا، بھلے پڑوس والے نے نہیں سنا، لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور کہ سامنے والے کو پتہ بھی چل جائے میری گندی سوچ کا تو کیا نقصان، میرا کیا بگاڑ لے، کتنا بگاڑ لے گا، میری اچھی سوچ کا پتہ بھی چل جائے کیا نفع دے دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میری اچھی بری سوچ کو دیکھ لے گا تو وہ نفع اور نقصان وہ دے سکتا ہے، میری بری اور گندی سوچ پر میری پکڑ کر سکتا ہے اور میری اچھی سوچ پر مجھے نواز بھی سکتا ہے۔ تو لہٰذا پاکیزہ اچھا خیال انسان اپنے اندر پیدا رکھے، کیونکہ یہ سوچ کے کہ میرا مالک کا اس کے اوپر پیرا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کے خوش اگر ہو گیا تو مجھے نواز دے گا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا میری بری سوچ سے تو پھر میں مارا جاؤں گا۔
تو یہ سوچے گا تو انسان تنہائیوں میں بھی اپنے اندر کے خیالوں پر بھی پہرا لگا لے گا، اور جب اپنے خیالوں پر بھی پہرا لگانے پہ قادر ہو گیا تو ظاہری عمل کے اوپر پہرا لگانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سوال، ارادے کے کیا معنی ہے؟ جو ارادے کا معنی اپنے اختیار سے کام کرنا ہے۔ ارادے کا معنی اپنے اختیار سے کام کرنا ہے، یعنی خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے، کسی کو زور زبردستی نہیں ہے، اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم یعنی نیست کرتا ہے، اپنے اختیار سے سب کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ارادہ۔ دنیا کی تمام باتیں اس کے اختیار و ارادے سے ہوتی ہیں۔ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ بظاہر ہم کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار و ارادے سے ہو رہا ہے۔ اب جس طریقے سے ہم لکھتے ہیں، اب قلم لکھتا ہے تو بظاہر تو قلم لکھ رہا ہے، حالانکہ قلم نہیں لکھ رہا، ہاتھ لکھ رہا ہے۔ پھر ہاتھ کو دیکھتے ہیں، نہیں ہاتھ نہیں لکھ رہا، یہ بازو لکھ رہا ہے۔ پھر بازو کو دیکھتے ہیں، نہیں یہ بازو نہیں لکھ رہا بلکہ اندر دماغ کی سوچ لکھ رہی ہے، اندر کی دماغ کی سوچ لکھ رہی ہے۔ کیونکہ اگر قلم لکھتا تو آپ قلم کو کاپی کے اوپر رکھ دیتے، لکھتا کیوں نہیں ہے؟ آپ جو ہاتھ کو کاپی کے اوپر رکھ کے ہاتھ لکھتا کیوں نہیں ہے؟ بازو کو رکھ دیں، لکھتا کیوں نہیں ہے؟ اپنے سوچ دماغ کو لکھ دیں، لکھتا کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہے کہ جس طرح یہ چھپی ہوئی سوچ جو ہے وہ بظاہر لکھ رہی ہے، چھپی سوچ لکھ رہی ہے، اسی طریقے سے کائنات میں جو ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس کو اصل میں ایک نہ نظر آنے والی ذات چلا رہی ہے۔ جیسے انسان کی سوچ اس قلم کو چلا رہی ہے اور بندہ لکھ رہا ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند سورج ستارے، تو اللہ کی نہ نظر آنے والی جو طاقت ہے، وہ جو ذات ہے، وہ سارا کچھ چلا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ارادہ، کہ اللہ کے ارادے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بظاہر جو ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے وہی، جیسے آخر میں انسان کی سوچ پہ بات جا کے رکتی ہے، انسان کی سوچ لکھتی ہے اصل میں، اور پھر سوچ کے اوپر جائیں تو سوچ کی بھی حقیقت نہیں، اس سوچ کے اوپر بھی اللہ کا ارادہ حاوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ یہ چیز لکھوا رہا ہے۔ دیکھو یہ بالکل اسی طریقے سے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، بندہ جو ہے اس کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے، بندے کے اپنے ارادے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کی تمام باتیں اس کے اختیار ارادے سے ہوتی ہیں، عالم کی کوئی چیز اس کے اختیار ارادے سے باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں ہے۔ ہم تو ہر کام مجبور ہو کر کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام میں مجبور نہیں ہے، وہ اپنے ارادے و اختیار سے سارے کام کرتا ہے۔ سوال، صفت سمع اور بصر کے اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، سمع کے معنی سننا اور بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں، مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں، نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل و صورت ہے۔ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور اندھیرے اجالے کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی اللہ کے ہاں کوئی چیز نزدیک دور نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب نزدیک دور لگتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی نزدیک دور چیز نہیں ہے، وہ سب اس کے لیے برابر ہے۔ اب جیسے ایک تھال ہے، ایک تھال کے اندر جو ہے آپ ایک چونٹی کو چھوڑ دیں اور مختلف جگہوں پہ آپ دانے رکھ دیں، اب آپ اوپر سے یوں دیکھ رہے ہیں، اب چونٹی کے لیے تو دانے قریب نزدیک ہیں کہ یہ دانہ اس کے قریب ہے، وہ دور ہے، وہ بیچاری چل کے اس دانے تک پہنچتی ہے، پھر چل کے وہاں پہنچتی ہے، پھر چل کے وہاں پہنچتی ہے، لیکن آپ جو اوپر سے یوں دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے کوئی نزدیک دور نہیں، ساری ایک ہی فاصلے پر ہے۔ آپ کے لیے تھال کے اندر سب ایک ہی فاصلے میں چیزیں ہیں، آپ کے لیے کوئی نزدیک دور نہیں ہے کہ جی کون سا یہ دانہ آپ کے نزدیک ہے، یہ دور ہے، نہیں بھائی، میرے لیے سب برابر نظر آ رہے ہیں۔ بس یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پوری کائنات کی کوئی چیز کوئی نزدیک دور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات پہ محیط ہے، اللہ نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ کے لیے کوئی نزدیک دور نہیں ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے سب کو برابر ہی دیکھ رہا ہے، جو ہمیں دور نظر آتی ہے قریب نظر آتی ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا، اللہ برابر فاصلے سے سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے دیکھنے سننے میں اور اندھیرے اجالے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سوال، صفت کلام کے کیا معنی ہے؟ کلام ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ متکلم؟ جواب، کلام کے معنی بولنا، بات کرنا۔ خدا تعالیٰ کے لیے صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں ہے۔ اب آپ کہ جی زبان نہیں اللہ کی تو بولتے کیسے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مناسب جیسی بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں تو زبان کو بلوانا یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت ہے، کیونکہ زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، تو گوشت کا لوتھڑا کیسے بول رہا ہے؟
تو جیسے زبان کو اس کا لوتھڑا بول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے کہ زبان ہی سے بلوائیں آپ کو. اب آخرت کے اندر انسان کے کان بھی بولیں گے، ناک بھی بولے گی، آنکھیں بولیں گی، ہاتھ پیر بولیں گے، ان سی جلدیں بولیں گی، انسان کی جلدیں بولیں گی، یہ چیزیں بولیں گی. تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مخلوق کے اندر اسی زبان سے بلوانے کے محتاج نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بولنے میں زبان کا محتاج کیوں ہوں گے؟ لہذا اللہ کی شایان شان جو بھی زبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بولتے ہیں. سوال: اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں تو باتیں کیسے کرتا ہے؟ جواب: مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے. ہمیں اسباب اور آلات چاہیے، ہمیں ٹول چاہیے، انسٹرومنٹ چاہیے جس کے ذریعے سے ہم بول رہے ہیں. زبان ایک انسٹرومنٹ ہے، اس زبان سے ہم بول رہے ہیں. ہاتھ ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم پکڑ رہے ہیں. تو گویا کہ یہ ہم محتاج ان چیزوں کے، لیکن اللہ اسباب و آلات کے محتاج نہیں ہے. لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں. جب کسی چیز میں کسی چیز کا محتاج نہیں تو کلام کرنے میں زبان کا محتاج کیوں ہوگا؟ اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا. تو اس کو پھر خدا کیوں مانیں گے جب وہ خود زبان کا محتاج؟ تو محتاج تو خدا ہو نہیں سکتا، لہٰذا وہ نہ واجب الوجود ہوگا نہ پھر خدا ہوگا. سوال: صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی ہے؟ جواب: خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا. خدا تعالیٰ کے لیے صفت بھی ثابت ہے، وہی تمام عالم کا خالق، پیدا کرنے والا اور وجود میں لانے والا ہے. تو یہ صفت بھی اللہ کے لیے ثابت. سوال: ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، خدا تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، اور بہت سی صفتیں ہیں جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ وغیرہ. اور خدا تعالیٰ کی تمام صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں، اور ان میں کمی بیشی، تغیر تبدل نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی جتنی صفات اس میں کمی بیشی، تغیر تبدل نہیں ہوتا. ہاں، انسان اگر سنتا ہے تو دیکھو جوانی میں خوب سنتا ہے، بڑھاپے میں سنتا ہی نہیں، کم سنتا ہے. جوانی میں خوب دیکھتا ہے، بڑھاپے میں جا کے کم دیکھتا ہے. تو انسان کی صفتیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں، کمی بیشی اس میں آ جائے گی، تغیر تبدل آ جائے گا. لیکن اللہ کی یہ سننے دیکھنے کی جتنی قوتیں ہیں، صلاحیت، ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا. جو لیول عالی ہے وہ کمال لیول اللہ کی صفات کو حاصل رہتا ہے. اللہ کے علاوہ غیر جو ہے مخلوق، اس کے اندر تغیر تبدل ہوتا ہے. اور اللہ میں بھی تغیر تبدل ہونے لگے تو پھر اللہ ہی کیوں ہو؟ تو اس سے اللہ کے واجب وجود ہونے کا مطلب یہ ہے ان کی صفات میں کوئی تغیر تبدل نہیں، اور کمال صفات جو ساری کی ساری اللہ کو حاصل ہے. یہ وہ توحید کی حقیقت اس کے اندر بیان کر دی گئی، اور اس کے سارے جو مضامین کو واضح کر دیا گیا. اس کو ازبر کر لیں، ان حقائق کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ عقائد کی بڑی بنیادی باتیں ہیں جو آج کی دنیا میں بھی آپ کو جگہ جگہ کام آئیں گی. اس کو پختہ کر لیں. اس کے بعد خدا تعالیٰ کی کتابیں کہہ کے عنوان باندھا حضرت مفتی اعظم ہند نے، اور اس کی تفصیلات کو بیان کیا ہے. وہ اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.